परचम को उठाकर तुम शबनम कतरा को एक दरिया बना दो, तुम शबनम कतरा को एक दरिया बना दो। हजरत अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दिन के चहचहे बुलबुले उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। बुलबुले उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा न हो। इस तरह बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा, इस तरह बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज होती हैं, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए, जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। यानी जिसे हयात मिली है, जिसे जिंदगी मिली है, उसे मरना जरूर है। एक दिन इस दुनिया से जाना जरूर है। मौत एक ऐसा लफ्ज है, एक ऐसा भयानक अल्फाज है, जिसको सुनने के बाद बड़े बड़े बहादुरों के जिस्म कांपने लगते हैं। बड़े बड़े बादशाहों के गुरूर खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब मौत का वक्त पूरा होता है तो मौत ये नहीं देखती किसका घर उजड़ रहा है, किसका बच्चा यतीम हो रहा है, किसका सुहाग उजड़ रहा है, बल्कि मौत का जब वक्त पूरा हो जाता है तो एक लम्हे की भी राहत नहीं मिलती। मौत के फरिश्ते आते हैं, जिस्म से रूह निकालते हैं, जिस्म मुर्दा हो जाता है। ये दुनिया फानी है। चंद दिनों के बाद हम सबको मरकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होना है। एक एक अमल का हिसाब देना है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अगर तुम इस दुनिया में जर्रा बराबर नेकी करोगे, वो भी कयामत के दिन देखोगे। अगर तुम इस दुनिया में जर्रा बराबर गुनाह करोगे, वो भी कयामत के दिन देखोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेकियां पुरानी नहीं होती और गुनाह भुलाए नहीं जाते। नेकियां पुरानी नहीं होती और जो गुनाह होते वो भुलाए नहीं जाते। और जज़ा देने वाला यानी अल्लाह तबारक व तआला कभी फना नहीं होगा। जो चाहे करो, कमा तुदैनु तदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर इस दुनिया में रहकर हमने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ को बसाकर इस दुनिया में जिंदगी बसर की, नेक काम किए, नेक आमाल किए, गुनाहों से बचते रहे, जब ऐसा इंसान कब्र में जाता है तो कब्र भी कहती है, मरहबा तुम्हारा आना मुबारक हो, मरहबा तुम्हारा आना मुबारक हो। तुम जमीन के ऊपर चलने वालों में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा और महबूब थे। आज तुम मेरे अंदर आए हो, अनकरीब देखोगे तुम्हारे साथ मैं ऐसा सुलूक करूंगी कि तुमको देखकर खुशी होगी। ये कहकर कब्र कुशादा हो जाएगी। जहां तक रोशनी जाएगी मुर्दे की कब्र कुशादा हो जाएगी। लेकिन जो इंसान इस दुनिया में रहकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से दूर रहता है, गुनाहों में मुलविस होता है, फिस्को फजूर में डूबा रहता है, ऐसा इंसान जब दुनिया से जाता है, कब्र में जाने के बाद कब्र कहती है कि तुम मेरे ऊपर चलने वालों में सबसे नापसंदीदा थे, सबसे बुरा थे। आज तुम मेरे अंदर आए हो, अनकरीब तुम देखोगे तुम्हारे साथ मैं ऐसा सुलूक करूंगी कि तुम्हें देखकर बुरा लगेगा। ये कहकर कब्र सिमट जाएगी, कब्र सिमट जाएगी
اور اس کے لیے عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو ہم کہاں گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں؟ کیا ہمارے جسم سے نیک اعمال ہو رہے ہیں؟ ظاہری طور پر جسم کو سجا لینا یہ بہادری کا کام نہیں ہے۔ ظاہری طور پر اپنے چہرے کو روشن کر لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب اندر سے خوشبو آئے، نیک اعمال کی آواز آئے، نیک اعمال محسوس کیے جائے، جب ایسی خوشبو جسم سے بکھرتی ہے تو ساتھ میں چلنے والے کو رشک ہوتا ہے کہ ہم ایسے شخص کے ساتھ جا رہے ہیں جس کے اندر سے کوئی ظاہری کریم کی خوشبو نہیں آ رہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں انہوں نے اپنے سانسوں کو گزارا ہے، اپنے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیا ہے۔ یہ کوئی ظاہری خوشبو نہیں ہے بلکہ اعمال کی خوشبو ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے۔ جسم فانی ہے یعنی جسم وہ ختم ہونے والی چیز ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑے پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ عطر کپڑے پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ فرش مخمل پر اے سونے والو تم کو مٹی میں سونا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ اے سونے والو تم کو مٹی میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا، ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ حضرات محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں اور آپ ایک دن مرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو ہمیں زندگی ملی ہے، اس زندگی گزارنے میں بڑا فرق محسوس ہوتا ہے، بڑا تفاوت نظر آتا ہے۔ کسی کی ایک دن ایسے گزرتی ہے کہ اگر صبح کو کھا لے تو شام کے کھانے کا انتظام نہیں رہتا، اگر شام کو کھا لے تو صبح کھانے کا انتظام نہیں رہتا۔ کوئی بڑی بڑی بلڈنگوں میں اترا رہا ہے، کسی کے پاس رہنے کے لیے جھونپڑی تک محسوس نہیں ہوتی، کوئی بڑے بڑے بلڈنگوں میں اترا رہا ہے، کوئی نانے شبینہ کا محتاج ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ہے جس میں بڑا فرق محسوس ہوتا ہے، بڑا تفاوت ملتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب دنیاوی زندگی گزارنے میں اتنا فرق محسوس ہو رہا ہے، اتنا تفاوت دیکھنے کو مل رہا ہے، تو کیا عملی دنیا کا حال بھی یہی ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا ہے، آپ گناہوں سے دور ہو کر نیک اعمال کیے ہیں، تو آپ کے ساتھ مرنے کے بعد قبر میں اچھا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن آپ اس دنیا میں رہ کر عبادت سے دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل سے نکال کر گناہوں سے ملوث ہیں، تو مرنے کے بعد جب آپ قبر میں جائیں گے تو قبر سے آپ کا برا حال شروع ہو جائے گا اور قیامت تک یہ حال ہوتا رہے گا۔ حضرات محترم، یہ دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی زندگی گزارنے میں بڑا فرق محسوس ہوتا ہے، بڑا تفاوت ملتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ دنیاوی زندگی ہے، اتنا فرق محسوس ہو رہا ہے، اتنا تفاوت محسوس ہو رہا ہے، تو کیا عملی دنیا کا بھی حال یہی ہوگا؟ عملی دنیا میں جب آئیں گے تو کسی کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، کوئی گناہوں سے ملوث ہے، کوئی نیک اعمال کرنے میں ملوث ہے، تو کوئی گناہوں فسق و فجور میں ملوث ہے۔ حضرات محترم، عملی دنیا کا بھی حال یہی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب مر کر آخرت کے میدان میں ہم حاضر ہوں گے، عمل کا جب حساب دینا ہوگا تو کیا اس میں بھی فرق ہوگا؟ ہاں، یقیناً فرق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا آپ یہاں بوئیں گے
گے میدان محشر میں ویسا ہی آپ کاٹیں گے۔ اگر اس دنیا میں رہ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں بسا کر اس دنیا میں زندگی بسر کی ہے، تو یقیناً مرنے کے بعد آپ کے ساتھ اللہ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ قبر سے لے کر حشر تک آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے یہ خبر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے محبوب بندہ کون ہے، سب سے پسندیدہ بندہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، یعنی جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے یہ بھی بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وسوء عملہ، یعنی جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ بندہ ہے، نامقبول بندہ ہے۔ تو ذرا سوچئے اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، اگر ہمارے کردار اچھے نہیں ہوں گے، اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، تو ہم مرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرات محترم، یہ دنیا فانی ہے، سب کو مر کر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں بسا کر رکھا ہے، تو یقیناً مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو قبر بھی آپ کی استقبال کرے گی، اور میدان محشر میں بھی آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ جب نیکیوں کا اضافہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب عمل کا حساب لے گا، آپ کا عمل کا پلہ بھاری ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دے گا اے فرشتے یہ میرا نیک بندہ ہے، اسے لے جاؤ اور جنت میں داخل فرما دو، اسے لے جاؤ جنت میں داخل فرما دو۔ تو ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی گزارنے کا جو وصول ہونا چاہیے، ہمیں یہی ہماری زندگی گزارنے کا وصول ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے تو اس زندگی میں نیک اعمال کریں، اچھے اعمال کریں، تبھی جا کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی کی وہ ذات ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے بدلے میں انہوں نے کتنے غلاموں کو آزاد فرما دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اتنے آنسو بہتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے عرض کیا حضور آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کے منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو قبر کی منزل کو پار کر گیا آگے کی منزل اس کے لیے آسان کر دی جائے گی، اور جو قبر کی منزل میں پھنس گیا آگے کی منزل اس کے لیے اور سخت ہو جائے گی، آگے کی منزل اس کے لیے اور سخت ہو جائے گی۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر نیک اعمال نہیں ہوں گے تو قبر سے لے کر حشر تک ہمارا کیا حال ہوگا؟ کتنے بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے چلے گئے، کوئی اس دنیا میں رہا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے، بلکہ جسے بھی زندگی ملی ہے اسے مرنا ضرور ہے۔
لیکن اگر اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو بسائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نے عبادت کی ہے، تو یاد رکھیے دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک عورت تھی جس کی اولاد کثرت تھے، بہت زیادہ تھے، لیکن اتفاق سے وہ عورت بہت ہی غریب تھی، بہت ہی غریب تھی، بچوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن غریبی میں اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک دن اپنے گھر میں تھی، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، بار بار یہ کہہ رہے تھے امی جان کچھ کھانے کے لیے دو، کچھ پینے کے لیے دو۔ اتنا سننا تھا کہ ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ماں بلک بلک کر رونے لگتی ہے۔ آخرکار جب بچوں کا دکھ دیکھا نہیں گیا تو عورت باہر نکلتی ہے، ایک چوراہے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ غرض یہی تھا یہاں سے کوئی گزرے گا تو میں اس سے کچھ مانگوں گی، وہ مجھے دے گا، میں اسے لے جا کر اپنے بچوں کو کھلاؤں گی، اپنے بچے کو پیاس کی بجھاؤں گی۔ حضرات محترم ایک دن اپنے گھر سے نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد آ کر چوراہے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک شخص گزرتا ہے، اس سے کچھ کھانے کے لیے کہتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہیں کھانے کے لیے ضرور دوں گا، لیکن ایک میرا شرط ہے، اسے تم پورا کر دو۔ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس کروڑوں کا مال ہے، کروڑوں کا دولت ہے، میرے پاس تخت و تاج ہے، اگر تم میری خواہش کو پوری کر دو تو میں تمہیں بہت سارا مال و دولت دوں گا۔ حضرات محترم وہ غریب ضرور تھی، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس کے سروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ بسا ہوا تھا، وہ عبادت گزار تھی۔ اتنا سننا تھا کہ اس کے قدم سے زمین ہلنے لگتے ہیں، زمین کھسک جاتی ہے، فوراً وہاں سے دوڑ کر اپنے گھر پہ جاتی ہے۔ جب گھر پہ بچوں نے ماں کو دیکھا تو بچے خوش ہو گئے کہ آج امی جان کچھ لے کر آئی ہے، آج ہماری بھوک مٹے گی، آج ہماری پیاس مٹے گی۔ لیکن جیسے ہی ماں گھر میں داخل ہوتی ہے، بچوں نے کھانے کا سوال کیا، بچوں نے پینے کا سوال کیا، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے۔ ماں پھر باہر نکلتی ہے اور اسی چوراہے پر آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ غرض یہی تھا کہ اگر کوئی کھانے کے لیے کچھ دے گا تو میں اپنے بچوں کی بھوک مٹا دوں گی۔ پھر وہی شخص گزرتا ہے، عورت اس سے سوال کرتی ہے، پھر وہی وہ جواب دیتا ہے کہ اگر تم میرا ایک شرط پورا کر دو تو میں تمہیں بہت سارا مال و دولت دوں گا۔ حضرات محترم غریب عورت تھی، تیار ہو جاتی ہے۔ جب وہ بادشاہ اپنے گھر میں لے کر تنہائی کے عالم میں جاتا ہے، عورت خوف سے کانپنے لگتی ہے، عورت خوف سے لرزنے لگتی ہے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے تم اس مکان میں کس سے کانپ رہی ہو، تم اس گھر میں کس سے کانپ رہی ہو، یہاں پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا۔ وہ عورت جواب دیتی ہے اے بادشاہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں کسی خوف کو، میں کسی انسان کے خوف سے کانپ رہی ہوں، میں کسی انسان کے خوف سے لرز رہی ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں اس رب قدیر سے ڈر رہی ہوں، میں اس رب قدیر کے خوف کو اپنے دل میں بسائی ہوں جس نے تجھ کو بھی پیدا کیا ہے اور مجھ کو بھی پیدا کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ غلط ارادے سے اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، کانپنے لگتا ہے اور عرض کرتا ہے اے عورت جب تم اس غریبی کی حالت میں اس رب کائنات سے ڈر رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تو مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے کو تو تخت و تاج سے نوازا ہے، مجھے تو اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اتنا کہنا تھا، بہت سارا مال و دولت اس عورت کو دیتا ہے اور دینے کے بعد اسے ودا کر دیتا ہے۔ حضرات محترم آیا تھا گناہ کرنے کے ارادے سے، لیکن اس عورت کے خوف سے لرز جاتا ہے، اس کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ گناہ کا ارادہ تھا نیکیوں میں بدل جاتا ہے، بغیر گناہ کیے ہوئے اس عورت کو مال و دولت دیتا ہے اور گھر واپس بھیج دیتا ہے۔ اب دیکھیے اس کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ فلاں شہر میں جاؤ، وہاں میرا ایک نیک بندہ رہتا ہے، اس سے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اس شہر میں پہنچتے ہیں، اس شخص کا پتہ پوچھتے ہیں، پتہ چلنے کے بعد اس سے آپ ملتے ہیں، ملنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تم نے ایسا کون سا نیکی کیا ہے، ایسا کون سا اونچا مقام حاصل کیا ہے؟ وہ شخص سارا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک دن راستے سے گزر رہا تھا، اسی راستے کے کنارے پر ایک عورت کھڑی تھی جو غریب تھی، بھوک کی وجہ سے اس کے بچے بلک رہے تھے، بچوں کو کھانا کھلانے کے گھر سے چرواہے پر کھڑی تھی، میں نے اس سے گناہوں کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن جب میں تنہائی میں آیا وہ عورت کانپنے لگی، اس کے خوف کو دل کر دیکھ کر میرے دل میں خوف پیدا ہوا، میں نے اس سے پوچھا تم کیوں کانپ رہی ہو؟ کیا کسی دنیا دار کے ڈر سے کانپ رہی ہو؟ کیا کسی انسان کے ڈر سے کانپ رہی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا میں کسی دنیا دار کے ڈر سے نہیں کانپ رہی ہوں، میں کسی انسان کے ڈر سے نہیں کانپ رہی ہوں، بلکہ اس پروردگار کے ڈر سے کانپ رہی ہوں جسے تو نے بھی تجھ کو بھی پیدا کیا ہے اور مجھ کو بھی پیدا کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی، میں گناہ کرنے کے ارادے سے اسے لے آیا تھا، لیکن اتنا سننے کے بعد میں اسے مال و دولت دے کر ودا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی تمہاری نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہوں کو سلام کہا ہے اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو ذرا سوچئے کہ خوف خدا کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں بسا لیے تو میدان محشر میں آپ کو آزاد کر دیا جائے گا، بے خوف ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان پر دو خوف یا دو امن مسلط نہیں کیے جائیں گے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو بسا کر اپنی زندگی کو بسر کیا، گناہوں سے بچتا رہا، تو مرنے کے بعد میدان محشر میں اسے امان دیا جائے گا، یعنی بے خوف ہوگا۔ اور جو شخص اس دنیا میں امان سے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دلوں سے نکال کر گناہوں میں ملوث رہا، تو اسے میدان محشر میں خوف میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم کیسے گزاریں، اس زندگی کو ہم کہاں خرچ کریں؟ اگر ہم نے اس زندگی کو اچھے کام میں گزارے ہیں، نیک اعمال میں گزارے ہیں، تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انعام عطا فرمائے گا، اور میدان محشر میں جائیں گے تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انعام عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں بہت ساری اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔